बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 17वें पारे के मफाहीम के साथ हसनात अहमद मुर्तज़ा नूर वही यूट्यूब चैनल पर आपसे मुखातिब है। 17वें पारे में कुल 17 रकू हैं। इसमें सूरह अंबिया से आगाज़ हो रहा है। सूरह अंबिया में 7 रकू और 112 आयात हैं। पहली आयत में क़यामत का जिक्र हुआ। क़यामत करीब है लेकिन लोग गफलत में डूबे हैं। इसी गफलत में मगन होकर लहवो लाभ करते हैं। उनके दिल गाफिल हैं और आपके खिलाफ एक दूसरे से सरगोशियां करते हैं। और जब आप कुरान पढ़ते हैं इसकी तासीर बेमिसल है, लेकिन ये कुफार उसको सहर और जादू का नाम देते हैं। कभी कुरान की फसाहत और बलागत को शायरी का नाम देते हैं। इन गफलत में रहने वालों को समझना चाहिए, पहले भी कितनी ही बस्तियां झुटलाने वालों की वजह से तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। इस कायनात में मर्दों को ही रिसालत और नबूवत के मनसब से सरफराज किया जा सकता है। आयत नंबर 7 में कहा, अगर तुम नहीं जानते तो हुसूल इल्म के लिए अहले जिक्र से सवाल करो। अहले जिक्र से मुराद अल्लाह वाले और उलमा हैं। मौला अली फरमाते हैं, नहनु अहलु जिक्र, हम अहले जिक्र हैं। हद से तजावुज करने वालों के लिए हिलाकत है। आयत नंबर 10 में नुज़ूल कुरान की हिकमत बयान की कि इससे तुम नसीहत हासिल करो, ये तुम्हारी रहनुमाई के लिए नाजिल की गई है। 17वें पारे के दूसरे रुकू में बयान हुआ, जालिम कौमों को खत्म कर दिया जाता है और उनकी जगह दूसरी कौमें लाई जाती हैं। अजाब देखकर भागेंगे। इन्हें कहा जाएगा कि अब उन मकानों और आसाइशों की तरफ भागो। तो उस वक़्त कहेंगे, हम जालिम थे, काश हम जुल्म न करते और ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाले की बंदगी करते। अगर मंशा इलाही में अगर मंशा इलाही दुनिया में लाहव लाभ ही होता तो वो इसको खुद ही खेल तमाशा बना देता। ए बातिल पर कायम रहने वालों, तुम्हारी हरकतें तुम्हें हिलाकत में मुब्तला कर देंगी। फरिश्तों से ही सबक सीखो, वो तकब्बुर नहीं करते, वो उसकी तस्बीह दिन रात करते हैं। अल्लाह के अलावा बुतों को पूजने वालों, उसके साथ किसी को शरीक ठहराने वालों, ध्यान से सुनो। अगर उसके साथ कोई और खुदा भी होता तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाता। अल्लाह ताला पाक है जो नामुनासिब बातें वो करते हैं। फिर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इन्हें फरमाइए अपनी जुबान पर दलील लाओ। ये कुरान है जो पहली किताबों की तस्दीक करता है और इसमें नसीहत है। इस दुनिया में सब रसूलों ने कहा, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह की तरफ औलाद की निस्बत करने वालों को आयत 26 में समझाया गया, वो औलाद से पाक है, वो आगे पीछे सबको जानता है। जिसे वो पसंद फरमाएगा वही इसकी बारगाह में शफात कर सकेगा। शिर्क करने वाले जालिमों के लिए जहन्नम है। 17वें पारे के तीसरे रुकू में कुफार को गौर व फिक्र की दावत दी। देखो जरा, जमीन व आसमान पहले आपस में एक दूसरे ही में पैवस्त थे, मिले हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग अलग कर दिया। हर जानदार को पानी से पैदा किया, जमीन के ठहराव के लिए इसमें पहाड़ गाड़ दिए, आसमान को महफूज छत बनाया, दिन रात सूरज चांद को बनाया। क्या इन सब चीजों और उसकी कुदरत की निशानियों को देखकर भी ईमान नहीं लाते? हमेशा किसी ने नहीं यहां रहना। आयत 35 में कहा, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अच्छे और बुरे हालात से तुम्हें आजमाया जाता है। महबूब आपको देखकर ये कहते हैं, यही वो साहिब हैं जो हमारे बुतों की मुखालफत करते हैं, हालांकि वो खुद रहमान का जिक्र करने से इनकार कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं। कुरान ने इंसान की मुख्तलिफ खामियों का जिक्र किया, उनमें से एक यह है, खुलिकल इंसान मिन अजल, इंसान की सरिश्त में जल्दबाजी है, यानी इंसान जल्दबाज है। अजाब का मुतालबा करने वालों, जब वो अजाब आएगा तो उसे रोक ना पाओगे। महबूब आप तसल्ली रखिए, आपसे पहले भी रसूलों को झुटलाया गया, झुटलाने वालों को हमने अजाब दिया। पारा नंबर 17, रुकू नंबर 4। ए मुनकरीन, रात और दिन की निगहबानी करने वाला तुम्हें अजाब देना चाहे
تو اس کے سوا جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو تو اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تم اور تمہارے آباء و اجداد کو زندگی کی آسائشیں عطا کیں، یاد رکھو میں تمہیں وہی سے ڈراتا ہوں۔ یہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جب عذاب آئے گا تو تم خود اعتراف کرنے لگ جاؤ گے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ قیامت کے دن ذرہ بھر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا تو وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ حضرت ہارون و موسیٰ کو فرقان اور روشنی عطا ہونے کا ذکر ہوا۔ آیت 50 میں قرآن کو بابرکت کہا اور اس کا انکار کرنے والوں کو تنبیہ کی۔ 17ویں پارے کے 5ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کو دانائی و حکمت سے نوازا گیا۔ آپ نے اپنی قوم کو کہا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد بتوں کی پرستش کر کے کھلی گمراہی میں مبتلا ہو، میں تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں، میں تمہارے بتوں کا بندوبست کروں گا۔ قوم سالانہ میلے پر گئی ہوئی تھی، آپ بت کدہ میں تشریف لے گئے اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا، سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ قوم جب واپس آئی تو انہوں نے بتوں کو دیکھا تو کہنے لگے ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے یہ ظلم کیا؟ چند لوگوں نے کہا ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے وہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے ان کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے روبرو ہوئے تو وہ کہنے لگے آپ نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ آپ نے فرمایا اس بڑے سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہے۔ کوئی آپ نے ساتھ چوٹ لگائی ان کے ضمیروں پر، اگر یہ بول سکتا ہے، ممکن ہے اس نے یہ حرکت کی ہو۔ وہ لاجواب ہو گئے اور کہنے لگے آپ نے ہی ان کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو کچھ نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ بہت افسوس ہے تم پر، تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ بول بھی نہیں سکتے۔ سب نے کہا ان کو جلا ڈالو۔ انہوں نے آگ جلائی اور حضرت ابراہیم کو اس میں ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اس طرح ان کی سازش ناکام ہوئی اور حضرت ابراہیم کو نجات دی۔ پھر نجات کے حوالے سے ہی حضرت لوط کا ذکر ہوا، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا تذکرہ ہوا، پھر اچھے کام کرنے، نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے کی ترغیب دلائی، حضرت لوط علیہ السلام کے علم و حکمت کا ذکر کیا، ان سب انبیاء کو صالحین میں شمار فرمایا۔ 17ویں پارے کے 6 رکوع میں پہلی دو آیات 76 اور 77 میں حضرت نوح اور آپ کی قوم کا ذکر ہوا۔ قوم نے آیات کی تکذیب کی تو اللہ نے حضرت نوح اور آپ کے گھر والوں کو نجات دی اور تکذیب کرنے والوں کو غرق کر دیا۔ 78 سے 82 تک 5 آیات میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ دونوں باپ بیٹا نبی بھی تھے اور اپنے علاقے کے حاکم بھی۔ حکمت و دانش بھی ان کی بے مثل اور بے مثال تھی۔ ایک موقع پر ایک مقدمہ پیش ہوا، ایک شخص کی بکریاں رات کے وقت کسی کے کھیت میں گھس گئیں اور کھیت کو خراب کر دیا۔ حضرت داؤد کے پاس مقدمہ پہنچا تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ بکریاں کھیت کے مالک کو دے دی جائیں، کیونکہ کھیت کا نقصان تقریباً بکریوں کی قیمت کے برابر ہوا تھا۔ حضرت سلیمان کم سن تھے، آپ نے یہ فیصلہ سنا تو آپ نے کہا اس سے ایک فیصلے کی بہتر صورت بھی ہو سکتی ہے۔ ان کے والد گرامی نے کہا وہ کیا؟ حضرت سلیمان نے اپنی کم سنی میں کہا بکریاں عارضی طور پر کھیت کے مالک کو دے دی جائیں، وہ ان سے نفع اٹھائے اور کھیت کی نگرانی بکریوں کے مالک کو سونپ دی جائے۔ جب کھیت اپنی اصلی حالت پر آ جائے تو وہ کھیت کے مالک کو واپس کر دے اور کھیت کا مالک بکریاں بھی بکریوں کے مالک کو واپس دے دے۔ یہ فیصلہ سن کر حضرت داؤد بہت خوش ہوئے اور اسی فیصلے کو نافذ کیا گیا۔ حضرت داؤد کا یہ اعزاز بھی تھا کہ جب وہ حمد و تسبیح میں مشغول ہوتے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے کنکریوں نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا تھا۔ حضرت داؤد کا دوسرا کمال یہ تھا کہ آپ لوہے کے حلقوں سے زرہ بناتے۔ حضرت سلیمان کا اعزاز یہ بھی تھا کہ آپ کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، آپ جہاں چاہتے آپ کا تخت لے کر جاتی۔ دوسرا یہ کہ سرکش جنات کو بھی آپ کا تابع فرمان بنا دیا، سمندر کی تہ سے وہ قیمتی موتی نکال کر لاتے۔ آیت نمبر 83 اور 84 میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر، مناجات اور ان پر رحمتوں کا ذکر ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت آزمائش سے آزمایا گیا۔ آپ کا شمار بڑے دولت مندوں میں ہوتا۔ کھیتی باڑی کے لیے بیل کی 500 جوڑیاں، ہزاروں بھیڑ بکریاں۔ آپ کی زوجہ حضرت یوسف کے بیٹے افرائیم کی صاحبزادی تھیں، جو انتہائی حسین و جمیل تھیں۔ 7 بچے اور 7 بچیاں تھے آپ کے۔ آپ خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت کرتے، لیکن جب آپ پر آزمائش آئی تو اس آزمائش کی ابتلا یوں ہوئی کہ جانور سارے وبا کی وجہ سے مر گئے، سارے کھیت جل کر راکھ ہو گئے، گھر والے سب بچے بھائی کے گھر مدعو تھے، چھت گرا اور سب لقمہ اجل بن گئے۔ ان کو خود خارش کی بیماری نے گھیرا، کھجلاتے تو پھنسیاں بنتی اور اس میں پیپ اور چھوٹے چھوٹے کیڑے بن گئے۔ دوست احباب سب عقیدت مندوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ کی زبان پر نہ شکوہ آیا نہ شکایت۔ آپ نے صبر کیا، 7 سال تک اسی کیفیت میں رہے، پھر اللہ کو ارحم الراحمین کہہ کر پکارا تو جس وقت اس کو ارحم الراحمین کہہ کر پکارا، اللہ نے رحمت فرمائی، تکلیفیں دور ہوئیں، بیماری چلی گئی، حسن و شباب پھر لوٹ آیا، گھر آباد ہوا، پہلے سے بھی زیادہ وسیع رزق نصیب ہوا، ایک روایت میں ہے اولاد بھی زندہ کی گئی۔ آیت نمبر 85 میں حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور ذوالکفل کی صفات بیان ہوئیں۔ نمبر 1 صبر کرنے والے ہیں، اور نمبر 2 رب کی رحمتوں کے حصار میں رہنے والے ہیں، نمبر 3 وہ سب صالحین ہیں۔ 87 اور 88 نمبر آیت میں ذُنُّون یعنی حضرت یونس کا ذکر ہوا۔ جلال میں کشتی کی سواری کی، پھر دریا میں چھلانگ لگائی تو مچھلی نے منہ کھولا، آپ اس میں چلے گئے۔ مچھلی کو حکم ہوا یہ تمہاری خوراک نہیں بلکہ تمہارا شکم ان کے لیے قید خانہ ہے۔ وہاں آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دعا کی تو اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے جو مشکلات میں یہ دعا پڑھے جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی، تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ مشکلات کو حل فرما دیتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت نمبر 89 میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا بیان ہوئی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اولاد کے حصول کے لیے یہ دعا پڑھنا مفید ہے۔ رکوع کے اختتام پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مختلف صفات کو بیان کیا گیا۔ 17ویں سپارے کے 7ویں رکوع میں اس بات کا بیان ہوا کہ مومن جو بھی نیک کام کرے گا اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ جس بستی کو عذاب سے ہلاک کر دیا جائے اس کا دوبارہ لوٹ آنا ممکن نہیں۔ آیت نمبر 96 میں یاجوج و ماجوج کا ذکر ہوا، اور پھر یہ بھی بیان ہوا کہ آخرت کا وقت قریب ہے۔ غافل لوگ اپنے ظلم کا وہاں اعتراف کریں گے، لیکن وہاں جہنم سے بچ نہ پائیں گے۔ آیت نمبر 101 میں چند صحابہ کی فضیلت بیان کی، پھر قیامت کے مناظر بیان ہوئے کہ آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ پھر زبور کے حوالے سے بیان ہوا کہ صالحین بندے ہی زمین کے وارث ہوں گے۔ آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہہ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ صفات رحمت للعالمین ہونے کو بیان کیا گیا۔ اسلام کی دعوت دی گئی، جو روح گردانی کرے تو قریب یا بعید اس کی گرفت ہو جائے گی۔ بے شک اللہ ظاہر و پوشیدہ کو خوب جانتا ہے۔ آخری آیت میں بیان ہوا، محبوب آپ فرمائیے میرا رب حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا،
ہمارا رب رحمان ہے، اسی سے ان باتوں پر مدد طلب کرو جو تمہیں کرنا ہے۔ 17ویں پارے کے 8ویں رکوع میں سورہ حج کا آغاز ہوا۔ اس سورہ مقدسہ میں 10 رکوع اور 78 آیات ہیں۔ اس کے آغاز میں وقوع قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا۔ یاد رہے کہ اسرافیل 3 مرتبہ سور پھونکے گا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکے گا تو اس کے مناظر کو سورہ حج کی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا، یعنی سخت زلزلہ آئے گا، ماں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوگی تو انہیں دودھ پلانا بھول جائے گا، حاملہ عورتوں کے حمل خوف کی وجہ سے ساکت ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب پر موت آئے گی، اور تیسری بار سور پھونکنے سے سب اپنی قبروں سے اٹھ کر رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 3 میں کہا، سرکش شیطان کی پیروی کرنے والے بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یہ سب گمراہ ہونے والے عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے بارے دوبارہ اٹھنے کے متعلق شک ہو تو ذرا غور کرو، پہلے بھی اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، نطفہ 40 دن، پھر 40 دن علقہ یعنی خون کا لوتھڑا، پھر 40 دن مضغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا، پھر مزید 40 دن بعد فرشتہ روح پھونکتا ہے، اور ساتھ ہی تمہارے لیے 4 چیزوں کو لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 رزق، نمبر 2 موت کا وقت، نمبر 3 اعمال، نمبر 4 بدبخت یا نیک بخت۔ مختلف مراحل سے گزر کر بچہ ایک مقررہ مدت کے بعد اس دنیا میں آتا ہے، پھر شباب، بڑھاپا، ان سب مراحل سے گزرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، پھر موت کے بعد زندگی دے گا۔ وقوع قیامت میں کوئی شک نہیں، اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہ کرے گا۔ 17ویں پارے کے 9ویں رکوع میں بیان ہوا، اگر عبادت کرنے سے بھلائی پہنچے تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی آزمائش پہنچے تو منہ موڑ لیتا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہوا تو کچھ عرصے بعد اس کی بینائی چلی گئی، مالی نقصان ہوا، اولاد مر گئی۔ اسلام کی بیعت واپس لینا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بیعت واپس نہیں ہوتی۔ اس نے کہا، اسلام کا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا۔ آپ نے فرمایا، اسلام مردوں کو گلاتا ہے، جس طرح آگ سونے اور چاندی کی میل صاف کرتی ہے، اسی طرح اسلام بھی من کو صاف کرتا ہے۔ اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کرنے والوں کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ایمان اور اعمال صالح کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ نے کتاب یعنی قرآن کریم کو روشن دلائل کے ساتھ نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں سب کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ کائنات کی ہر شے اس کے سامنے جھکتی ہے اور سجدہ کرتی ہے۔ آیت نمبر 19 میں سب کے بارے میں جھگڑا، اللہ رب العالمین کے بارے میں جھگڑا کرنے والوں کا انجام دوزخ بتایا گیا، جہاں چمڑیاں جل جائیں گی، لوہے کے گرز سے ان کو مارا جائے گا اور وہ اس عذاب سے نکل نہ پائیں گے۔ 17ویں پارے کے 10ویں رکوع میں ایمان اعمال صالح والوں کے لیے جنت کو بیان کیا، جہاں ان کو سونے کے کنگن، موتیوں کے ہار، ریشمی پوشاک پہننے کو دی جائے گی۔ کفر کرنے والے اللہ کی راہ سے روکنے والوں کے لیے عذاب ہوگا۔ 17ویں پارے کے 11ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ انہیں تعمیر کعبہ کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ان سے یہ باتیں فرمائیں، نمبر 1 شرک نہ کرنا، نمبر 2 میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف رکھنا، نمبر 3 حج کا اعلان کریں تاکہ لوگ دور و نزدیک سے پیدل یا سوار ہو کر حج کرنے کے لیے آئیں، نمبر 4 دینی و دنیاوی فائدے کے لیے ذکر کریں، نمبر 5 مقررہ دنوں میں جانور ذبح کریں یعنی ایام نہر میں، نمبر 6 نظر پوری کریں، بیت اللہ کا طواف کریں، نمبر 8 اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کریں، نمبر 9 حلال جانور کھائیں، نمبر 10 بتوں کی نجاست سے بچو، نمبر 11 جھوٹی بات سے بچو، نمبر 12 اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کر کے دلوں میں تقوی پیدا کرو،
نمبر 13، اپنے مویشی بیت اللہ کے قریب قربان کرو۔ 17ویں پارے کے 12ویں رکوع میں ہر امت کے لیے قربانی کا ذکر کیا گیا کہ قربانی کے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ عاجزی کرنے والوں کے دل اللہ کے ذکر سے خشیت اختیار کرتے ہیں، مصیبت میں صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ 37 آیت میں قربانی کی حکمت اور فلسفہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا، البتہ اس کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ آیت 38 میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی دھوکہ باز احسان فراموش کو دوست نہیں رکھتا۔ 17ویں پارے کے 13ویں رکوع میں اس بات کا بیان ہوا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا، لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، مشرکین مکہ ان پر ستم ڈھاتے، بلال کو جلتے کوئلوں پر، حضرت سمیہ یاسر کے ساتھ بھی جو جور و ظلم ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، حضرت عثمان کو زد و کوب کیا گیا، اس قسم کے بے شمار واقعات، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی، رونما ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو صبر کی تلقین کرتے۔ 13 سال یوں ہی مکہ میں گزر گئے، پھر ہجرت مدینہ ہوئی، پھر بھی مشرکین مکہ کی جانب سے چھیڑ خانی کا سلسلہ جاری رہا۔ 15 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جوابی کارروائی کی اجازت عطا فرمائی۔ اس کا بیان اس رکوع میں ہوا۔ مسلمانوں سے فرمایا اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور پھر آیت 41 میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا۔ پھر پہلی قوموں کے احوال بیان کیے کہ قوم نوح، عاد اور سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب مدین، ان کے احوال پڑھو۔ ان قوموں میں جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو یہ قوم عذاب کا شکار ہو گئیں۔ زمین میں کھنڈرات کو دیکھو تو عبرت حاصل کرو۔ عذاب کی جلدی کا مطالبہ کرنے والوں کو بھی انجام سے دوچار کر دیا جائے گا۔ اللہ نے کتنی ہی بستیوں کو مہلت دی، لیکن وہ ظلم سے باز نہ آئے تو ان کی گرفت ہوئی۔ 17ویں پارے کے 14ویں رکوع میں محبوب لوگوں کو عذاب سے ڈرائیے، ایمان اور اعمال صالح والوں کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہوگی۔ اسلام کے مخالفین کا حربہ بیان ہوا کہ جب ان کو آیات سنائی جاتی ہے تو وہ شیطان ان کے دلوں میں ان آیات کے غلط معانی پیدا کرتا ہے۔ جب وسوسے وہ ڈالتا ہے تو وہ آیات کے مفاہیم کو گڈمٹ کر دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا وہ ان حربوں سے اللہ کی آیات کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ سب شیطانی حربیں ہیں، وہ دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے، شیطان دلوں کو سخت بناتا ہے۔ دوسری جانب ایمان والے یہ علم رکھتے ہیں، آپ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ شک کرنے والے اس وقت جانیں گے جب ان پر اچانک عذاب آیا، قیامت آئے گی تب حکم صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ وہ ایمان اور اعمال صالح والوں کو جنت عطا فرمائے گا، آیات کی تکذیب والوں کے لیے عذاب ہوگا۔ 17ویں پارے کے 15ویں رکوع میں بیان ہوا زمین و آسمان سمیت ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے، اسی کے حکم سے کشتی سمندر میں چلتی ہے، آسمان کو اسی نے روکا ہوا ہے وگرنہ وہ گر جاتا۔ وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے۔ پھر انسان کی خامیوں میں سے ایک خامی کا ذکر کیا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ آیت 67 میں کہا ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ ہے جس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں۔ جھگڑنے والوں کے مابین قیامت کو فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہی زمین و آسمان کے رازوں کو جانتا ہے۔ بتوں کی عبادت کرنے والے ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جب ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو کفار کے چہروں پر ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ ان قریب یہ بہت برا ٹھکانہ جان لیں گے۔
17वें पारे के आखिरी रुकू में इरशाद हुआ, अल्लाह के सिवा औरों की इबादत करने वालों, तुम्हारे माबूद सारे मिलकर एक मक्खी भी नहीं बना सकते। ये और उनको मानने वाले कितने बेबस और कमजोर हैं, उन्हें चाहिए था ये अल्लाह की कदर पहचान लेते। अल्लाह ताला अपने पैगाम के लिए रसूलों को मुंतखब फरमाता है। वो अगले पिछले सभी उमूर को खूब जानने वाला है। ए ईमान वालो, रुकू सजदा और अपने रब की इबादत करो, अच्छे काम करो ताकि कामयाब हो जाओ। आयत 78 में कहा, वजाहिदू और कोशिश करो। मुजाहिदा तीन किस्म का होता है। नंबर एक ज़ाहिरी दुश्मन से, नंबर दो शैतान से, और नंबर तीन नफ्स के खिलाफ मुजाहिदा। अल्लाह ने महबूब को तुम सब पर गवाह बनाया और तुम्हें लोगों पर गवाह बनाया। नमाज कायम करो, ज़कात दो, अल्लाह के अहकाम को मजबूती से थाम लो। हुआ मौलाकुम, वही तुम्हारा मौला है। फनीमल मौला व नीमन नसीर, वही बेहतरीन मौला है और बेहतरीन मदद फरमाने वाला है। 17वें पारे के मफाहिम के साथ हसनात अहमद मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह 18वें पारे के मफाहिम के साथ जल्द हाजिर होगा। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए देखते रहिए नूर वही यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।